नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब देखें, आज मुझे जो है खताब आया हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझसे नहीं जी नहीं, ये जो नया सेटअप आया है निगरान, अर्ज ये है कि ये आए तो हमने किया कि यार ये जैसे इन्होंने काकड़ साहब की तैनाती से हमें हैरान किया है तो पहले से तैयारियां मुकम्मल होंगी जबरदस्त, और जैसे ही ओथ लेंगे काकड़ साहब तो साथ ही उनकी टीम कम से कम की प्लेयर्स कि भाई वजीर खजाना, वजीर खारजा, इंटीरियर मिनिस्टर, यानी जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनका भी ऐलान हो जाएगा और वो ओथ हो जाएगा और काम चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के इतने एक्यूमुलेटेड मसाइल हैं ऑन ऑल दैट। 12 तारीख को इनके नाम का ऐलान होता है। आज क्या तारीख है? 15 सर। अभी तक हमें ये नहीं पता कि उनकी टीम क्या होगी, और वो ना होने की वजह ये है कि आज फॉरेन डॉलर जो है यूं दोबारा ऊंची उड़ान भरना शुरू हो गया है। कल आपको याद है मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, आप कह रहे थे कि जी अच्छा अगर इनको तो देखें, सिवाय अख्तर मैंगल साहब ने हर एक ने वेलकम कह दिया है। आप भी कह रहे हैं कि जी वो वैसे मिलने मिलाने में तो अच्छे आदमी हैं, है? लेकिन मैंने कहा यार बाबू, बात यह है कि मुआशी मसाइल तो अपनी जगह हैं, और अगर फर्ज करो कि मुआशी मसाइल हल न हुए तो भाई साहब हमारी कौम तो ऐसी है, महीने बाद कहेंगे कि नहीं यार ये डार वगैरह तो सही रो रहे थे बेचारे, उन्होंने बहरहाल काबू में तो रखा हुआ था कुछ ना कुछ। लेकिन तो सर ये क्यों नहीं बन रही? मुझे लगता ये है कि आप उन खदशात की तस्हीह कर रहे हैं जो खदशात आपको थे, जो खबरें हम देते रहे और वो नाम नहीं आए। 12 तारीख को इनका नाम अनाउंस हुआ, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनको खुद 11 तारीख को पता लगा। मैंने आपसे तो अर्ज की थी कि मेरा ख्याल है कि जुमे तक इनको नहीं पता था। इनको खुद 11 तारीख को पता लगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं आपकी एक और खबर जो आपने बताई थी सर, मैं आपसे शर्मसार हूँ, मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। सर आपने मुझे ये बताया था कि जी जब मैं कह रहा था कि यार मुझे लग रहा है कि जलील अब्बास जिलानी साहब डार्क हॉर्स के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, आपने मुझे ये कहा कि जी सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं, सहर खेज का लफ्ज़ भी आपने इस्तेमाल किया, अलग सुबह बेदार होकर, तो वो चकलाला गए। आपने मेरी तालीम के लिए मुझे ये भी बताना चाहा कि वो चकलाला एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात करने गए। तो मैंने चिढ़ के आपको ये कहा कि यार अब चकलाला में आप जैसे और मेरे जैसे आम लोग तो नहीं रहते, अहम लोग ही रहते। अच्छा, मेरी खबर की तस्दीक के साथ साथ ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए कि वो ये मीटिंग्स क्यों कर रहे थे? जी वो ये कह रहे थे, आपने ये दावा किया था जिसका उस वक्त मैंने कहा कि नहीं मैं तुमसे एग्री नहीं करता, क्योंकि आपने उससे पहले कौमी असेंबली गए थे। आपने कहा कि मैंने अयाज सादिक साहब से पूछा कि जी अली अब्बास जिलानी साहब का नाम कैसा है, उन्होंने कहा जी इन पे लोगों को एतराज नहीं होगा। आपने उस मीटिंग के हवाले से कहा कि अहम शख्सियत से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि साहब इनकी तैनाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि खल्क़ खुदा को पैगाम ये जाएगा कि ये पीपल्स पार्टी की नामजदगी हुई है और हमारे लंदन में बैठे मियाँ साहब इसके बारे में नाखुश है। मैंने कहा नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि वो गालिबन ये इसरार करने गए होंगे कि हफीज शेख को ना करें और जलील अब्बास जिलानी, लेकिन आप दुरुस्त साबित हुए, मैं गलत। एक और बात बताइए जी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ सर तोड़ जोर लगाया उन्होंने इसहाक डार को वजीर आजम बनवाने के लिए। जी उसकी वजह मैं थोड़ी सी समझ सकता हूँ। मेरा अपना ख्याल है जो इतने अरसे के बाद वो लंदन छोड़कर सऊदी अरब और यूएई बैठे रहे, तो जाहिर है वहाँ पे कोई जाती काम के लिए तो नहीं आए होंगे ना। ये उन्हीं दिनों की बातें हैं जब ये बात हो रही थी कि जी इन ममालिक से सरमायाकारी आनी है, ये होना है, कुछ मंसूबे बन रहे हैं। अच्छा, उन दिनों आपको याद होगा मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था कि भाई डार साहब के यूएई की जो गवर्नमेंट है उनके साथ दरीना उनके मरासिम भी हैं, और जाहिर है कि वो एक बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके साथ बिजनेस ही। मेरा अपना ख्याल है कि गालिबन मियाँ साहब के जहन में ये होगा कि भाई अभी तक तो हमने बोर्ड बैंक ने हमें तो भाई लोगों ने यही कहा कि भाई ये क्या आ गई हैं मुसीबतें, ये अगर होंगे डार साहब और उसको फॉलो करें, कॉन्सिक्वेंशियल उसका फॉलो अप देते रहे और वो इन्वेस्टमेंट आए,
تو شاید اس کی وجہ سے جو فیل گڈ فیکٹر بنے گا تو جب تک انتخاب ہونے ہیں لوگ ہمیں کوئی معاف کرنے کی راہ ڈھونڈ لیں گے. غالباً اس وجہ سے وہ سٹریس کر رہے ہوں گے غالباً, کیونکہ میری رسائی نہیں ہوتا. میں ایسے کیوں آپ سے اچھا میں اس کی آپ کو تصدیق کر دیتا ہوں آپ کی بڑی مہربانی. کہ نواز شریف نے بھرپور کوشش کی, آخری دم تک کوشش کی کہ اسحاق ڈار ہی نگران وزیر اعظم ہو. اور چاہے اس کی خاطر جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ وعدے بعید جو ہوئے وہ سارے ختم کر نہیں 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 آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. جلیل عباس جیلانی کو وہ لانے پہ بالکل تیار نہیں ہوئے, بھرپور کوششوں کے باوجود نہیں ہوئے. نہیں جی کہ وہ نہیں تو پھر یہ کاکڑ صاحب آ گئے جن کے بارے میں میں اور آپ اپنے طور پر وہ بعد میں, لیکن جب ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گئی تو پھر ہمیں یاد آیا میں نے کہا یار مجھے وہ ہمارے ریسٹورینٹ ہاتھ آئی سے تھی. نصرت صاحب کیا بیچتے ہیں آپ سر, آپ کے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ ارے سے بھائی آپ بھائی خبر دینے کی گیم سر ہماری اوقات کیا ہے نصرت جاوید صاحب دینے کی, جنہوں نے آپ کے بقول, میں تو اس کو قربانی سمجھتا ہوں, جنہوں نے آپ کے بقول خودکشی کی, بھائی ان کی یہاں کوئی اوقات نہیں, ان کے نام نہیں فائنل ہوئے, ان کی مرضی نہیں چلی. آپ نے خود ابھی اسحاق ڈار پہ اس میں کوئی حیرت کی کون سی بات ہے. رات گئی بات گئی. مقصد یہ کہ آپ کو سیاست نام ہی ہے نا کہ آپ کی جب ضرورت ہو آپ کو بوقت ضرورت استعمال کیا جائے, اور اس کے بعد جس کو آپ زیادہ سوٹیبل سمجھتے ہیں, اگر آپ کے پاس اثر قوت اور اختیار ہے تو نہیں. آپ اسی معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس معاشرے میں ہم بڑے زور و شور سے اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ دودھ کا جلا بھی کیا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اسی معاشرے کے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں آپ کہ بار بار ڈسے گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ڈسے گئے 16 مہینوں میں. بھائی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی مجبوریاں بھی تو ہے نا. اگر چھوٹا بھائی جو ہے بہت عرصے سے بے چین و بے تاب ہو کہ کسی طرح میں بھی کسی دن وزیر اعظم بن گیا نا, تو بن گیا نا, تو یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے نا. صاحب سادہ لفظوں میں سمجھائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب کی بطور وزیر اعظم, جی میں نے جو گراؤنڈز بنائے اور آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی اور میں ہو گیا ہوں, جو گراؤنڈز بنائے ہیں آپ کو ٹریپ کرنے کے اور میں آپ کو یہاں پہ لے آیا ہوں, کاکڑ صاحب کی تعیناتی بطور نگران وزیر اعظم نواز شریف کی شکست ہے. کیٹیگوریکلی میں یہ کہہ سکتا ہوں شکست شاید سخت لفظ ہے. میاں صاحب کی اس میں رضامندی ہرگز شامل نہیں ہے. ورنہ ایک سیدھی سادی بات ہے, کل آپ نے خود ہی مجھ سے سوال کیا تھا, دیکھیے ان سے باقاعدہ شہباز صاحب ملے, ملاقات الوداعی کرنے کے بعد انہوں نے بعد ازاں ایک ٹویٹ بھی لکھا, اس میں لوگوں کو کہا کہ یاد رہے کہ میں یہ ٹویٹ سابق وزیر اعظم یا سبکدوش ہونے کے بعد کر رہا ہوں, یعنی کہ میں اپنی محبت اپنی عقیدت آپ کے ساتھ اس پہ قائم ہوں. لیکن پاکستان مسلم لیگ کے ایک اور صاحب نواز شریف صاحب جن کے نام سے سنا ہے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے, انہوں نے ابھی تک کوئی خیر مقدمی ٹویٹ کو بیان یا ویسے ہی فون گھما کے جی کاکڑ صاحب مبارک ہو جی کیسے ہیں, بہت اچھا ہوا, ویری نائس, امید ہے کہ آپ تو ڈزنٹ اٹ سے ویری کلیئرلی, کیا اس پہ کوئی اب اسپیکولیٹ کرنے کی بات ہے؟ شہباز شریف نے یہ فیصلہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر کیا, وہ پارلیمانی کمیٹی میں مسئلہ چلا گیا, آگے الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر لیتا, بڑے رستے تھے سر. نہیں تو پھر بھی وہی ہوتا جو جب راجہ ریاض نے نام لے دیا تو بس سمجھ آ گئی انہیں کہ الیکشن کمیشن بھی بعد میں کیا نام لے گا. لیتا رہے سر, بال تو اگلے کے کورٹ میں چلا جاتا نصرت صاحب. بھائی چھوٹے بھائی جو ہیں آپ کوشش کریں گے جائیں گے کہ سمجھ کے بات, لیکن تم نے یار ڈیورٹ کر دیا بجائے اس کے کہ ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں. میں آپ کو کیٹیگوریکلی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے تجزیے کے مطابق کاکڑ صاحب کی تعیناتی سے نواز شریف صاحب ہرگز خوش نہیں ہوئے ہوں گے, پیریڈ. 16 مہینے کی حکومت ہے, میں بریک پہ بھی جانا ہے, آپ نے مجھے ڈی ٹریک کہہ دیا کہ میں ڈی ٹریک کر گیا ہوں آپ کو. 16 ماہ نون لیگ کی حکومت رہی, نواز شریف کی پارٹی کی, بھائی وزیر اعظم ہو, فائدہ کتنا ہوا نواز شریف؟ نقصان ہی نقصان, ووٹ بینک ہوا میں اڑ گیا, تباہ و برباد ہو گیا, ان کے پلے تو کچھ نہیں رہا, لیکن ان کے بھائی کا
ریزیوم میں بن گیا کہ سابق وزیر اعظم رہے اور اب وہ ویسے بھی صادق اور امین بھی ہو گئے ان دنوں. پھر تو ٹھیک ہے نا ہر چیز. He is very close to the power corridor. میرا خیال ہے زندگی میں زیادہ پریگمیٹک ہو گئے اپنے بھائی کے ہم کا. شہباز شریف کے بارے میں اگر شعر پڑھا جائے, اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, ہاں جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا تیری. وہ دونوں صورتوں میں کھیل گئے برابر. کھیل برابر گئے, لیکن اب وہ کوشش کریں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ اب انہیں ایشوز آئیں گے اپنے بھائی کو منانے میں. میں یہاں تک بھی جرات کر سکتا ہوں, منا لیں گے بالآخر. پائن دیکھو نا تو ہم کڈیا سی جیل تو کٹ کے. یہ سیاسی مشکلات بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی؟ بہت زیادہ, کیونکہ ہاں صرف ایک چیز جو ہے وہ میاں صاحب کو بچائے گی, نواز شریف کو. اچھا, آج کے بعد یہ میں بالکل آپ پہ قانون لاگو کر رہا ہوں, آپ نے میاں صاحب نہیں بولنا, یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, کیونکہ آپ نے ان کو دو الگ الگ برج بنا دیا نا سر. میں کنفیوز ہو جاتا ہوں نا جب آپ میاں صاحب کہتے ہیں. میرے لیے تو اب یہ بڑے میاں میری صاحب ہو گئے نا. دانش میں نواز شریف صاحب کو, کیونکہ ووٹ بینک ان کا ہے, ووٹ بینک شہباز شریف صاحب کا نہیں. سر 16 مہینے وزارت عظمیٰ سنبھالی ہے, کیوں آپ پرانے اسکول سے نہیں نکلتے؟ یا اگر آپ نے ایک آپ نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, ہاں, اس میں آپ مجھے بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ نے 5 سال سے محنت کر کے اس میں پیسے ڈالے ہیں, آپ نے کہا جی چلیں آپ بھی اس پہ دستخط کر لیا کریں, میں اس کو 3 مہینے میں اڑا دوں. تو آپ نے خود میں آپ نہ لائیاں لیکن آپ ویزا. بالکل ویٹ کر ہی نہیں رہے نا, ویٹیج دے نہیں رہے شہباز شریف کو, جنہوں نے اتنا پولیٹیکل سٹرگل کیا سر, اس ملک میں رہ کے وزارت عظمیٰ چلائی. پولیٹیکل سٹرگل کی ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے, اور وہ تو بیچارے خود اپنے منہ سے کہتے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا نا کہ سیاست تباہ کر کے ریاست کو بچایا. تو ٹھیک ہے, ریاست بچائیں تو بچا لی, الحمدللہ, آگے چلو. نگران وزیر اعظم, جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے, ان سے مل لیں. کیا یعنی یہ پوچھتے ہیں کہ ڈالر کو کیسے روکیں, کوئی اپنا وظیفہ بتائیں؟ ارے بھائی ان کو ابھی باجوڑ دھماکے کی مذمت اور فاتحہ کے لیے گئے. اچھا وہ ہے, لیکن میرا خیال ہے گڈ جیسچر ایز ویل, جیسچر, اور ساتھ میں میرا خیال ہے بلوچستان کی بھی کوئی حکومت کے بارے میں آئندہ کیا کرنا ہے, اور کچھ افغانستان بھی زیر بحث آیا ہوگا, ایسی بات نہیں ہے نا. بہرحال بلوچستان بریک لے لیتے ہیں, بیکاز بریک کے بعد ہم, جس سے میں ڈی ٹریک ہوا ہوں, کیبنٹ پہ آئیں گے, جو کہ ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں فارغ نہیں ہوا. کوئی نام ہو فائدہ, لیکن نام بہت ہیں. نصرت صاحب اندازہ لگانے, ارے بھائی خوف کھا رہے ہیں خدا کے لیے, آلریڈی یار جلیل آباد. سر گاڑیوں روڈ پہ ایکسیڈنٹ بھی تو ہوتے ہیں, کہ ہم گاڑی چلانا چھوڑ دیں. ہو گئی آپ کی ایک خبر, مطلب نہیں ٹھیک ہو سکی, تو اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے. بریک کے بعد نصرت صاحب کو پھر پرووک کریں گے تاکہ یہ اندازہ لگائیں کچھ نہ کچھ, اور ان کا اندازہ غلط ہو, پھر ان کو کالم لکھنا پڑے بریک کے بعد. جناب ویلکم بیک. نصرت جاوید صاحب کو اندازے لال ہو, کس کس کے خدا کا واسطہ ہے, دیکھو آلریڈی ہوا تھا. اب میں تمہیں فرینکلی بات بتاؤں کہ جیسے اب آپ خود بھی کہہ رہے ہو کہ میں بدنصیب جب جیلانی صاحب کی بات کر رہا تھا تو اتنا غلط نہیں تھا. یو آر رائٹ, یس, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کی دیکھو, جہاں پہ آپ کا کریڈٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گا, جہاں پہ مجھے بڑک لگانی ہے وہ بھی لگاؤں گا. کہ میں نے کہا تھا کھل کے کیمرے کو دیکھ کر, میں نے کہا یار مجھے لگ رہا ہے جیلانی صاحب ڈارک ہارس ہو رہے ہیں, ٹھیک. اس کے بعد جب ہماری یہ خبر مکمل نہیں ہوئی تو بیٹھ کے ہم نے کم از کم اپنے گریبان میں جھانک کے ایک دوسرے نے حساب لگایا نا. ہم دونوں کو یہ خبر تھی کہ کاکڑ صاحب کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. مرید نیازی صاحب کا شعر ہے نا, ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمال ابر و بارہ میں, محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی, گزر جائیں گے جب یہ دن, یہ ان کی یاد میں ہوگی والے. بہرحال وہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں, آپ کو بھی اس کی بھنک پڑی, مجھے بھی پڑی, لیکن ہم دونوں نے اپنے تعین فرض کر لیا کہ جی وہ سی ایم بلوچستان کے لیے سلیکٹ ہو رہے تھے. نہیں, ہم نے فرض نہیں کیا. دیکھیں میں, اچھا بہرحال خود کاکڑ صاحب کو بھی پتا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے امیدوار ہیں. اینی وے عدنان, اب رات گئی بات ہو گیا نا. اس کے بعد آپ کے پاس پکی خبر جو یہ آئی کہ جب الگ صبح اٹھ کر ایاز صادق صاحب جو ہیں چکلالہ جاتے ہیں, کہ اسحاق ڈار اس نہیں وقت تو آپ جلیل نے جیلانی یہ کہا کہ اگر ڈار صاحب بھی نہیں تو جیلانی بھی نہیں, اور جیلانی ایسا نہیں کہ لوگ ہی کہیں گے کہ جی پیپل پارٹی کا بندہ ہو گیا, ساڑھی سیاسی ساخت و نقصان. ٹھیک ہو.
میں نے تم سے کہا کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ یہ ضد کرنے گئے ہوں گے کہ حفیظ شیخ صاحب، میں وہاں غلط ثابت ہوا، آپ کی خبر درست ثابت ہوئی۔ اب جس دن یہ ہو گئے ہیں کاکڑ صاحب، تو اس دن میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بائی دا وے سب سے پہلے مجھے جیلانی صاحب کا نام بتایا تھا، آپ کے سورس سے؟ تو میں نے ان سے بڑے دکھ کا اظہار کیا، میں کہا مروا دیا یار آپ نے، تو یہ تو کاکڑ صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں، وہ اب آپ کو کیا بتائیں، کوئی لاسٹ منٹ پہ کوئی گھپلا ہو گیا، لیکن بابو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ آپ تو اب بتا رہے ہو نا کہ وہ، حالانکہ آپ نے ایاز صادق صاحب کی ملاقات اللہ صبح والی بتا دی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایک بینکر ہیں بہت کامیاب، سلطان علی علانہ صاحب، وہ وزیر خزانہ ہوں گے، حفیظ شیخ نہیں ہوں گے۔ سلطان علی کون ہے یہ ایک بہت مشہور پاکستان کا بینک ہے، اس کے آج کل چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اوکے۔ ہم ظاہر ہے کمرشل وجوہات کی بنا پر ان کا نام نہیں لے سکتے۔ وہ جو ہیں ان کی بیسک جو اسپیشلٹی جو سمجھا جاتا ہے کہ جس پہ انہوں نے معجزاتے یا کرشماتی یعنی کرشمے دکھائے ہیں، وہ مائکرو فائنانس کا شعبہ ہے، ہاں، اور انہوں نے ایک باقاعدہ بینک انٹروڈیوس کروایا جس میں ان کے بینک کے 72% غالباً شیئر ہیں، ٹھیک۔ تو مائکرو فائنانس ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں بہت سارے ہمارے بینکر حضرات یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بلا سود بینکاری کی بات بھی ہوتی ہے، چھوٹے قرضوں کی بات بھی ہوتی ہے، یار یہ بڑے بڑے سیٹھوں کو قرضے کیا دینے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ تقریباً طے ہے، کیونکہ ان کے طے ہونے کا ایک تو یہ کہ آپ کو مائکرو فائنانس کا ایک ایکسپرٹ مل جائے گا، ایک تجربہ کار بینکار مل جائے گا، سیکنڈ ان کا تعلق ظاہر ہے کہ ایک ایسی کمیونٹی کیا ہے جن کا گلوبل انفلوئنس ہے۔ آغا خان کا اپنا ہے، وہ اپنے طور پر ان کی ایک اہمیت ہے، وہ بہت جگہ انویسٹ بھی کرتے ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ کے اور سوشل سیکٹر میں بھی وہ کرتے ہیں انویسٹ۔ تو اینی وے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے تجربہ، ہاں، اور انہوں نے یہ جو پاکستان کے بینکاری سسٹم کو رینیو کرنا تھا نا ہمیں فیٹ اپ سے نکالنے میں، اس میں انہوں نے بڑا کی کردار ادا کیا تھا۔ ویری رائٹ۔ میں نے کہا بھائی صاحب میں نے تو ایک ہفتے تک ایسی کسی خبر کو نہیں سننا، ٹھیک۔ اور ویسے احتیاطاً انہوں نے کہا کہ فرض کرو اگر انہوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا تو ایک صاحب ہوتے تھے سابق سیکرٹری فائنانس وہ رہے ہیں، واجد رانا صاحب ان کا نام۔ اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر علانہ صاحب جو ہے وہ فرملی نو کہتے ہیں۔ میں نے کہا اب جس طرح کے معاشی مسئلے ہیں اس وقت، آج بھی ڈالر بڑھ گیا، کل پھر بڑھے گا، امید یہی ہے۔ وہ میں ابھی پہلے یہ بات ختم کر لینا، وہ آ جائیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا، باقی میں نے جو آپ کو ایک دم سے میں نے بات ہی نہیں کرنے دی، سچی بات ہے کہ میں نے کہا یار میری کتنی کالی زبان ہے کہ کل ہی میں آپ کے آگے رو رہا تھا کہ یار خدا نہ خواستہ ایک دم سے آج لوگ کہہ رہے ہیں شاید رات کو پیٹرول اور ڈیزل یعنی اس کی قیمت بھی بڑھ جائے۔ پیٹرول ملنا تو ابھی سے بند ہو گیا۔ اچھا، اب ڈالر جو ہے ڈالر وہ ہوا تو میں نے کہا یار ہم آج کے شو میں فریاد کریں، کہہ دیا کہ یار بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں، ہر ایک کے ملنسار ہیں، کاکڑ صاحب تالیاں بجا لی، لیکن یار یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر پاکستان باقی مسائل میں الجھا ہوا ہے تو قوم کو یہ پیغام تو دیں کہ یار ایک پوری آپ پریپریشن کے ساتھ آئے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب تک جب یہ نام پہنچا تو ساتھ میں ٹیم کا بھی تیار تھی۔ ویسے جنہوں نے ان کا نام دیا وہ ٹیم تیار کر کے بیٹھے ہیں، تو وہ ٹیم کہاں ہے پھر؟ سر وزارت ان کے خزانہ، پیروں میں مہندی لگی ہے۔ وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، وزارت اچھا، وزارت داخلہ، خارجہ پہ کون ہوگا؟ وزارت یہ نہ چلے دفاع۔ میں نے دو نام لیے پھر آپ تو اچھا آپ وہ کر رہے ہیں کہ نصرت جاوید تم نام لو تاکہ وہ جب نہ ہو تو تم کو چروب سے بھی رہ گئے ہو۔ اچھا نہیں، میں جی اب آپ اپنے اوپر بھی کچھ ذمہ داری لیں۔ جڑے نا یہ چار وزارت نا سر، کابینہ، خارجہ، داخلہ اینڈ دفاع، یہ تقریباً خارجہ میں کون ہے؟ اب جیلانی صاحب مضبوط امیدوار ہیں۔ اچھا، جیلانی صاحب اور اس کے بعد انٹیریئر اور دفاع بڑے میرے بڑے بہت کلوز جاننے والے ہیں جن کا نام نہیں۔ انٹیریئر میں نے سنا ہے کہ ٹائی پڑی ہوئی ہے دو لوگوں میں، ایک تو وہ کیا یعنی شعیب سڈل صاحب اور سرفراز بگٹی۔ سرفراز بگٹی مشکل ہو جائے گا۔ شعیب سڈل صاحب از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ، میرے خیال میں ہو چکا ہے فائنل ان کا نام۔ میں نے سنا ہے۔ ویسے ایک اڑتی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو گھروں میں ڈرانے فیصل واڈا صاحب بھی اگر لگا دی، فیصل واڈا کا نام کیبنٹ میں ہے اور خرم روکڑی کا بھی ہے۔ یہ اگر نام ہوا تو میرا خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔
اب میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، لیکن اور یہ نام ہے. ایک بات اڑ رہی تھی کہ جی تحریک انصاف کو یہ پیغام دینے کے لیے بھائی صاحب آپ کی معافی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں. ایک بات اور بولوں آپ کو سر. ہاں آپ کو پتا ہے اچھا، دفاع کے لیے بھی آپ بولنا نہیں چاہتے. جی جو وزیر اعظم ہیں موجودہ ہمارے جی جی کاکڑ صاحب، ہاں کاکڑ صاحب کی نامزدگی میں نصرت جاوید سمیت سارے پاکستان کے صحافتی حلقے سکتے میں آ گئے. پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ بھی شاکڈ ہو گئے، اور تحریک انصاف والے تقریباً فوت ہو گئے. میں مطلب محاورتاً یہ جملہ بول رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. یار شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اچھے طریقے سے عمران خان اور اس کے آس پاس راولپنڈی کے جو اب میرا بکراتے جملہ سن. اچھا، آس عمران پاس کے خان لوگ. اور اس کے آس پاس کے لوگ جانتے ہیں کہ کاکڑ کون ہے اور کس طرف سے آیا ہے. اوکے اچھا. نواز شریف صاحب نے اپنی ضد میں جلیل عباس جیلانی کا نام ڈراپ کراتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایک اور چنگاری کو بھی ہوا دی ہے، اور یہ بات اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، نواز شریف کو. بس اتنا ہی بہت ہے، نہیں اس سے آگے پر جلتے ہیں. دیکھو، جہاں تک نواز شریف کی بات ہے نا، نہیں کاکڑ اور تحریک انصاف تک میں یہ بول سکتا ہوں. ارے بھائی میری ہاں وہ اب عمر کے جس حصے میں ہیں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اب ان کے لیے یہ ہے کہ کھونے کو کیا ہے. بہتر یہی ہے کہ انہیں راہ میں رکھا جائے. بٹ کم آن دا ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہوگی. ٹیم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے یہ ایک بڑا خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں. آج پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے اور سبسٹینٹو بڑھ جائے، بقول آپ کے ابھی سے ملنا بند ہو گیا اس خوف سے کہ جی کہ پتہ نہیں کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے. ڈالر، اب ڈالر کی صورتحال یہ ہے کہ آج ایک دن میں دیکھو نا، ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ 3 ریٹ چلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، اچھا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے 19-20 کا، اتنا نہیں کہ زمین آسمان کا. میں تمہیں بتاتا ہوں نا، جیسے انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ 291، 291 اور 292 کے درمیان ویری کرتا رہا. سر ٹھیک ہے. اگر آپ ویسے اوپن مارکیٹ میں جائیں تو 301، 303، 10 روپے کا فرق ہے. اب یہ کتنا فرق ہے؟ 10 روپے کا. جبکہ آپ سے آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ یعنی کہ یہ جو ہو یہ کوئی 1-1.5% سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اب عام آدمی جو ہے نا وہ اس چکروں میں نہیں پڑتا کہ کیا عالمی وجوہات ہیں، کیا مقامی وجوہات ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے، مثال کے طور پر آج آپ نے یہ کبھی ٹریبیون میں خبر دیکھی ہوگی کہ امریکہ میں کل جو ٹریڈنگ ہوئی ہے اس میں اس مہینے سب سے زیادہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. کیوں؟ کہ امریکہ میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بینکس جو ہیں وہ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب امریکہ میں یہ افواہیں پھیلیں کہ ان کا فیڈرل بینک جو ہے وہ ریزرو یعنی کہ وہ بڑھا رہا ہے، ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا رہا ہے، تو وہ پھر لوگ ڈالر خریدتے ہیں. دوسرا یہ کہ چائنا کے بارے میں افواہ ہیں کہ وہاں کی مارکیٹ سلگش ہو رہی ہے، یعنی کساد بازاری آ رہی ہے. تو چائنا جیسی ہیوج مارکیٹ میں اگر کساد بازاری آنی ہے، لیکن یہ عام آدمی بندہ نہیں سمجھے گا. اور اس کا امپیکٹ آتا ہے عام آدمی. امپیکٹ تو آتا ہے نا عام آدمی پہ، لیکن عام آدمی کہتا ہے کہ اگ لگ گئی ہے، کیوں ہے؟ وہ یہ سمجھے گا یار ڈار صحیح کرنا سی، یار ویسے بیچارے نے جو بھی ہے یار انہیں روکیا سی جی. بھائی اب میں تمہیں بتاؤں نا نہیں نصرت صاحب جس جھمیلے میں پھنس چکے ہیں، ڈارلنگ میری بات تو سنو نا، لیکن یہ خالی ریٹ یہاں ختم نہیں ہوتا. 303 تک ہو گئی آپ کا بازار میں، 291-92 ہو گئے انٹر بینک ریٹ. لیکن یہ کابل ہے نا، وہاں میں پتا ہے اس وقت کتنے پاکستانی روپے کے عوض مل رہا ہے؟ 313. ہیلو، آج کے دن کی بات کر رہا ہوں. کتنا؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں 313. اب یہ 313 کیوں ہوتا ہے؟ ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ جو آپ کی ساری ٹریڈ ہے وہ کیش بنیاد پہ ہوتی ہے، تو ڈالر کی قیمت بڑھے گی. اب ہمارے ہاں ڈالر پہ اور سٹریس کیا آیا ہے؟
ہم نے 40 سے 50 ملین کی ایل سیز کھولی ہیں آج، اور شاید اتنی کل بھی کھولیں گے. پھر ڈالر کل بھی بڑھے گا. شاید آج جتنا نہ بڑھے. اچھا، اب یہ ایل سیز کھولنے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ اس میں مینلی ہم نے یہ جو پیمنٹ کی ہے 40 سے 50 ملین ڈالر کی، مینلی اپنے پیٹرولیم امپورٹ کے لیے، اچھا سر، اور یہاں پہ کھانے پینے ٹائم کی بھی کمی ہے. یہ I بتائیں. think I could explain it. Sir, you explained لیکن it. عام آدمی تو یہ بات نہیں کرے گا. ایک- اب اللہ معاف کرے، یہ 310 تک یا 5 میں چلا گیا. میں آپ جو ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ سارے کے سارا پچھلی حکومت کی ناکامی ہوگا اس نگران سیٹ اپ پہ، خدا کا نام لیں. اور نگران حکومت آتی ہے الیکشن کرانے. آپ کے میرے فائنانشل، بھائی عدنان، میں یہ نہیں کر رہا، میں تو بلکہ الٹ بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یاد کریں گے تو اسحاق ڈار او سنگھ. میرے بھائی، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو بلکہ الٹ بات کر رہا ہوں. اب آج اگر آپ نے 40 سے 50 ملین ڈالر کی ایل سی کھولنی تھی تو اس میں نگران حکومت کا کیا قصور؟ تو وہ بے قصور ہے نا سر. یہی ارے بھیا، لیکن یہ عام آدمی نہیں سمجھے گا نا. وہ جب آج رات کو دیکھے گا، عام آدمی بہت سمجھدار ہو گیا. او یار نہیں ہوتا نا. عام آدمی کہتا ہے کہ یار میں نے اگر ہر 15 دن بعد میرا پیٹرول بھی بڑھنا ہے تو یہ ہو وہ ہو. ہم کس عذاب میں پھنس گئے ہیں؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو لمیٹڈ آمدنی والے لوگ ہیں، دیہڑی دار ہیں، غریب آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں یار بجلی کی قیمت بھی نہیں رک رہی ہو، وہ بھی بڑھنی ہے. سر جو موجودہ نگران وزیر اعظم جن کی پرسنالٹی سے ہم سارے بڑے متاثر ہیں، کیا معاشی محاذ پہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے یہ، یا ان کی ٹیم جو ابھی تک منتخب نہیں ہو بھائی سکی؟ ابھی تو ٹیم ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح کو پتا چلے کہ یہ وزیر خزانہ ہے؟ تو ہم کہیں گے نا کدی مانو ماسی گئی ہے. وہ سامنے تو ہے نا، ہم کہیں کہ یہ بس سکے گی دلہن یا نہیں. وہ تو ہمیں دلہن کا چہرہ ہی نہیں نظر آیا. ابھی گھونگھٹ نہیں اٹھا، تو جب تک گھونگھٹ اٹھتا ہے ہم جاتے ہیں بریک پہ. نصرت صاحب، تازہ خبر آئی ہے. پھر ساڈا بھائی کیا ہوا؟ راجہ ریاض صاحب نے اب خبریں دینا شروع کر دی ہیں جب سے وہ اپوزیشن لیڈر ختم ہوئے ہیں. کاشف عباسی کو انہوں نے خبر دی ہے کہ الیکشن جو ہے مڈ آف فروری، 15 فروری کے شاید انہوں نے کہا ہے کہ ہو جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیا؟ یہ آج واٹ از دس؟ سر دیکھیں، یہی ایسا سپریم کورٹ نے بھی یہی سوال پوچھا آپ جیسا. تو آگے ڈی جی لا نے ایسے کہا. کون سا ڈی جی لا، کون سا سپریم کورٹ؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب متعلقہ اداروں کو نہیں پتا کیا پلیز ایکسپلین فار ان ایجوکیٹڈ ال انفارمڈ پیپل لائک کہ نہیں پتا کب ہوں گے. کس نے کس کو کہا؟ سر چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈی جی لا نے کہا. انہوں نے پوچھا الیکشن کی تاریخ. اچھا دیکھو نا بات کو. اچھا ویسے میں تمہیں بتاؤں کہ میں تو راجہ ریاض صاحب پہ اب تو آنکھیں بند کر کے ہر چیز ان کی تسلیم کروں گا. ان کے کاکڑ صاحب بھی آئے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہو کہ میں بھی آپ کے ساتھ بضد ہوں. کل بھی میں آپ کے ساتھ بحث کر رہا تھا. اگرچہ میرے ذہن میں تاریخ آ رہی ہے 24 فروری، وہ غالباً 15 فروری کہہ رہے ہیں. تو دونوں کے بیانات بڑے مل رہے ہیں. لیکن یہ کہ میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ دیکھو ہماری ابھی معاشی مشکلات 1.5-2 مہینے اور چلنی ہے. ایک گھمبیر ہوگی، کو کھل جا سم نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا بری خبریں دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں؟ میں ہرگز میں دیکھو کام بری خبر سے نصرت جاوید مجھ پر ترس نہ کھائے، کم از کم میرے سننے والوں پہ تو ترس. اچھا سننے والوں کے لیے سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہمارا آج کا سیگمنٹ ختم ہو جائے گا اور وہ ہماری یک سے جو ہے نجات پا لیں گے. جی یہ دیکھیے کتنی اچھی خبر سنائی. دیکھو بات یہ ہے عدنان کہ وہ بد نصیب پاکستانی ہوگا جو اپنے وطن میں لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن کیا لوگوں کو افیم کے ٹیکے لگائیں، انہیں بے شعوری کی طرف دھکیلیں؟ میں تو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے اب آپ نے جو ٹیم بنانی ہے تو جتنا ہم لوگوں کو ریاست کو دیوالیہ سے بچانے کے نام پر نچوڑنا تھا، آپ نچوڑ رہے ہیں مسلسل گزشتہ اپریل سے. تو یہ آپ کاکڑ صاحب کو نہ کہنا جنہوں نے بنانی. اب آپ کچھ اور طبقات کو پلیز ٹیکس نیٹ میں لائیں. وہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی اسٹرکچر ریفارمز اور یہ وہ فلان ماک،
آپ یہ جو گورنمنٹ لائے ہیں، آپ یہ کہ بھی یہ وہ تمام غیر مقبول فیصلے کرے جو ووٹ کی محتاج سیاسی جماعتیں لینے سے گھبراتی ہیں، تو کریں نا، شروع کر دیتے ابھی تک. جو کہ نہیں کیا. اچھا، جو اہم کام ہے جس پہ آج ہم بات بھی کر لیں گے، الیکشن کروانے کا، جس پہ ہم بات کرنی ہے. رضا ربانی صاحب کی ایک پریس ریلیز میرے سامنے ہے. ہاں. انہوں نے اس میں کہا ہے any delay in holding of general election within the constitutional period will have serious consequences for federation, and such consequences shall rest on the shoulders of election commission. وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، جیسے تو آپ نے جو ابھی بک کیا میں ہے تو چک دیا اپنے شولڈر. تو وہ غالباً انہوں نے بھی یہ اس کے بارے میں اڑتی اڑتی دیکھ لی ہوگی. اور انہیں کندھوں نے کہا ہمیں لیکن نہیں پتا نا جی ان کا. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ زیادتی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن والے نہیں، امیر رضا صاحب، ان کو میرا خیال ہے کہ انتظار کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن بھی دیکھ رہا ہوگا نا کہ بھئی یہ حکومت بن جائے، ان کی بریفنگ وغیرہ ہو جائے تو وہ اس کے بعد وہ ان کے آگے اپنا ایک پلان جو ہے کیبنٹ کے آگے رکھ سکتے ہیں نا کہ بھئی ہم حلقہ بندیوں میں اتنے دن لیں گے یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد ہی وہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے. اگرچہ رضا صاحب کے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ مناسب ہیں، بالکل وہ یعنی کہ درست ہیں کہ بھئی، لیکن یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا 90 دنوں والی، وہ مجھے اس وجہ سے ان سے اعتراض ہے کہ وہ صرف آرٹیکل 224 کانسٹیٹیوشن ہولڈنگ الیکشنز ود ان 90 days پہ آ رہے ہیں. لیکن وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ ان کی اپنی جماعت سمیت سی سی آئی میں جب آپ نئی مردم شماری کو اپروو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو نئی حلقہ بندیوں کو بھی وقت آپ دینا ہے. اگلا پیرا پڑھیں نا، اس میں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن امیڈیٹلی کیٹیگوریکلی بتائے کہ کتنا ٹائم چاہیے ڈیلیمیٹیشن کے لیے آفٹر ڈیجیٹل سینسس. لکھ دیا نا وہی ہے نا، تو وہ اشاروں کے لائیو میں ادھر ادھر سے وہ باتیں یہی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں 120 دن لگیں گے. اسی لیے تو میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں وہ سارا الیکشن کمیشن اشاروں کے نام میں بات نہیں کر سکتا. وہ ایک ادارہ ہے، اسے چاہیے کہ ایک ارے یار حلقہ بندیوں کے لیے ایک باقاعدہ پہلے آپ اسٹریٹجی تو بناؤ گے نا کہ جی ہم نے یہ اس دن سے پروسیس شروع ہوگا اور یہ پروسیس اس طرح ہونا ہے. اس کے بعد ہی وہ کہے گا نا، وہ ایک دن وہ کہہ دے تاریخ جی وہ دے دیں. الیکشن اگر 90 دن میں نہیں ہوتے تو ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو ڈال دیا نہیں حلقہ بندیوں میں. بھیا نہیں، اس کے باوجود اگر 90 دنوں میں نہیں ہوتے تو وہ جیسے رضا صاحب خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہ باقی بتائیں کہ وہ کتنے دن لیں گے، تو وہ بتا دیں گے نا اگلے کچھ دنوں میں. کل میٹنگ بلائی انہوں نے، تو اس کے بعد وہ بلا کے بتا دے. تو فرض کرو کہ 90 دنوں سے لیٹ سے کہ 120 دن بھی ہو جائیں تو کیٹیگوریکل ایک ڈیٹ آ گئی نا، جیسے راجہ صاحب نے پہلے دے دی. اب اس وقت تو چیف الیکشن کمشنر بھی راجہ صاحب ہے نا، تو بادشاہ آدمی ہے. اب ان کے اگر کاکڑ صاحب لگ گئے تو بس سب کچھ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اب اس الیکشن میں تاریخ آئینی ہوگی، تاخیر آئینی ہوگی، کیونکہ آپ نے سی سی آئی میں سینسس اپروو کر میرا اپنا خیال اور جو ہے کہ کہ برڈن ہے پچھلی گورنمنٹ کے کندھوں پہ. اب اس میں اکیلے نواز شریف نہیں ہے، زرداری صاحب بھی شامل ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی جماعت سمیت، میں نے لفظ استعمال کیا، میں کہا رضا صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ ان کی اپنی جماعت سمیت سی سی آئی میں آپ نے نئی مردم شماری کو منظور کیا. لہذا آپ فقط پی ایم ایل این کو اگر الیکشنوں میں تاریخ خیر ہوتی ہے یا وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ 90 دن ویسے ہیں وہ یعنی کہ ویسے جن وہ کیا ہے مداروں میں ہم پھنسے ہیں، گردشوں میں ہم پھنسے ہیں، وہ ایک لفظ تھا گردشوں میں، بھور. ہاں جن بھور اور گردشوں میں ہم پھنس گئے، ان میں ہمیں بلاول صاحب کی تقریر نہیں یاد آتی آپ کو آخری والی، جس میں وہ گلہ کر رہے تھے کہ وہ فیصلے مت کریں کہ 30 سال جس طرح آپ نے گزارے ہمیں بھی گزارنے پڑے. ہاں، تو وہ پھر الیکشن پہلے کروا دیتے جب وہ شامل ہوئے تھے کابینہ میں. وہ بھی دیکھیے، آپ کے پاس بہترین طریقہ یہ تھا کہ میکسیمم جب تحریک عدم اعتماد ہو گئی تو یہ پہلا بجٹ منظور کرواتے ہی الیکشن میں چلے جاتے. لیکن یہ اس خوف سے نہ گئے کہ پنجاب میں چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور چودھری صاحب کو بہت پیچھے چلے باجوہ گئے، صاحب بہت پیچھے چلے گئے. اب اتنا حافظہ نہیں ہم سب کا، نہ میرا نہ سننے والوں کو بہت سب کا. سر یہ بتائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو انہوں نے سی سی آئی میں مردم شماری جو ہے نوٹیفائی کی، وہ اس لیے کی الیکشن ڈیلے ہوں، اور جو معاشی ناکامیوں کا برڈن ہے ان کے اوپر، وہ یہ برڈن شفٹ کر سکیں. پالیسی کامیاب ہوگی یا نہیں؟
सीधी सीधी बात बताएं। मेरा ख्याल है होगी। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि जो आम आदमी होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि आज वजीर खजाना जो है वो अदनान हैदर थे या नुसरत जावेद थे। वो ये देखता है कि अदनान हैदर जिस दिन गए उस दिन मैं पेट्रोल इतने का ले रहा था, जिस दिन नुसरत जावेद आया मान लो मेरे पास। सुन लेना, मुझे मुझे जब बात मुझे ही नहीं समझ आएगी नुसरत जावेद साहब तो भाई सुनने साहब, वालों मैं को आपको कैसे कह रहा हूं, मेरे भाई नुसरत जावेद साहब भाई निगरान हर सेटअप- आदमी कहता है कि जी अप्रैल तक तो सब कुछ ठीक सी। कोई ये बात याद रखता है I am कि with you. IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ था उस पर चूंकि अमल दरामद आई नहीं हुआ। एम विद यू सर, आई एम विद यू, पर मेरा सवाल ये है कि ये निगरान सेटअप है, इलेक्शन नहीं लड़ना ओ इसमें। भाई मेरे वोट तो किसी- पीटीआई और नून लीग में डिवाइड ओ होना। मेरे भाई, खुदा का वास्ता है, आम आदमी को ये गरज नहीं। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, वो ये कहता है कि इस दिन जब शौकत तरीन था वजीर खजाना तो पेट्रोल इतने का था, जब डार साहब आए, जब मिफ्ता साहब आए इतने का हो गया, जब डार साहब आए तो इतने सर का हो यही गया। मैं कह रहा हूं ना कि वो कंपेयर करेंगे नून लीग को और पीटीआई के दौर को ना आपस में। नहीं, उसके बाद सियासी जमातों के बाद हर मौके की गजल मुंह जबानी याद होती है। वो कहेंगे ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं ਨਿਚੋੜ ਸਕਦੇ गरीब आदमी ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ये भी तो चूरन बेचने हैं ना। मतलब इन सियासी खुदकशियों वालों ने, सियासी कुर्बानियों वालों ने कहेंगे कि अपनी देखिए सियासत हमने हाथ बचाने के कटवाइए। लिए- अपने सियासत बचाने के लिए गरीब निचोड़ डाला। ओ भाई, ये अगर तो हमें तकरीर करनी है ना, है, और अगर लोगों को खुश करना है तो दो नंबरी है, हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। ठीक है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो पाकिस्तान को बहुत अरसे से, सीधी सी बात है, बतौर रियासत हम अफगानिस्तान का सीजन लगाते थे। वो मैं लग नहीं नोट रहा। वहा मेरा बोर्ड बने, वो लग नहीं रहा। ओन लगता नहीं। अच्छा, अगर निगरान सेटअप नाकाम हो जाता माशी महाज पे, नवाज शरीफ को कितने % वोट मिलेंगे बामुकाबला तहरीक इंसाफ? कोई नया वोट नहीं बनेगा, लेकिन उनके फिर पुराने वोटर उनके साथ आ जाएंगे वापस कि यार इनके पास कोई ना कोई जुगाड़ है। अच्छा, दे विल कन्विंस्ड। वो अपने आप को हौसला भी तो देना होता है ना। एक पक्के वोटर भी तो होते हैं ना, तो वो दिल सर बर्दाश्त वेरी का राइट, होकर घर बैठता टाइम है। खत्म हो ये गया। होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब, और अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।